मिस्र का कदीम कबाला जादू। बनी इसराइल का सबसे खतरनाक जादूगर कौन था? जादू, जिन्नात और बनी इसराइल की पुरस्रार दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अरबों खरबों दरूद सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में हम जादू और जिन्नात और शैतानी असरात के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि बनी इसराइल का सबसे खतरनाक जादूगर कौन था, जिसकी वजह से 70,000 यहूदियों को कत्ल किया गया, और मिस्र में खतरनाक कबाला जादू कैसे शुरू हुआ। इस हवाले से भी हकायक जानेंगे, बल्कि एक ऐसी जादूगरनी का पुरस्रार किस्सा भी वीडियो में शेयर करेंगे कि जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़माने में पेश आया था। प्यारे दोस्तों, आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के आखिर में आप जादू, जिन्नात और शैतानी असरात का रूहानी इलाज भी जान पाएंगे। बस दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो देखकर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जादू और अमलियात के ज़रिए अपने अहदाफ और कामयाबी हासिल करने के मामले में बनी इसराइल की कौम हमेशा सरफ़हरिस्त रही है। बल्कि तारीख़ में सबसे ज़्यादा जादू के ज़रिए काम लेने और उसकी शैतानी ताकतों पर यकीन रखने वाली यही एक कौम है। ये कौम जब तक फ़लस्तीन में रही, उस वक्त तक ये इस राह से नावाकिफ़ थी। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान बने तो उन्होंने अपनी कौम को फ़लस्तीन से मिस्र बुलवाया। मिस्र में रहते हुए जहां फ़िरौनों ने उनको अपनी बुलंदबाला इमारात और अहरामों की तामीर में उनसे बेगार का काम लिया, उनको इंतहाई जलील ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया, वहीं उन पर जुल्म सितम के पहाड़ भी तोड़े गए। वहां रहने के दौरान उन्होंने मिस्रियों से दो बहुत बड़ी बुराइयां भी हासिल कर लीं। एक तो उनमें खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों को देखकर इंतहाई रोनत, तकब्बुर और गरूर पैदा हो गया। दूसरा, उनको मिस्र के उस ज़माने के इंतहाई माहिर जादूगरों से काला इल्म और जादू सीखने का मौका भी मुयस्सर आ गया। तारीख के उस दौर में मिस्र इस फन में पूरी दुनिया में यकता था। सामरी जैसे जादूगर, जिनका जिक्र और जादू के करतब कुरान पाक में मज़कूर हैं, वो भी उस वक्त मिस्र में पाए जाते थे। कुरान पाक क्योंकि रुश्द व हिदायत की किताब है, किस्सों कहानियों की नहीं, इसलिए इसमें तारीख के वाक़यात का सरसरी सा जिक्र सिर्फ इबरत के लिए मिलता है। यहाँ ये बात भी वाज़े कर दूं कि बनी इसराइल का सबसे खतरनाक जादूगर सामरी था। दोस्तों, जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को अल्लाह ने फ़िरौन से निजात दी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया पार करके निकल गए तो एक जगह पहुँचे जहाँ के लोग अपने बुतों के मजावर बनकर बैठे हुए थे। तो बनी इसराइल कहने लगे, मूसा, हमारे लिए भी इनकी तरह कोई मबूद मुकर्रर कर दीजिए। आपने फरमाया, तुम बड़े जाहिल लोग हो, ये तो बर्बादशुदा लोग हैं और इनकी इबादत भी बातिल है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को कोहे तूर पर बुलाया, तो आप जल्दी से तूर की तरफ चले और बनी इसराइल पर अपने भाई हारून को खलीफा मुकर्रर किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लाने के लिए जब कोहे तूर पर गए तो मौका पाकर सामरी ने बहुत सा जेवर पिघलाकर सोना जमा किया, उससे गाय का बुत तैयार किया और फिर उसने कुछ खाक उस बुत में डाली तो बुत गाय के बछड़े की तरह बोलने लग गया। उसमें जान पैदा हो गई। सामरी ने बनी इसराइल में उस बछड़े को पूजा शुरू करवा दी और बनी इसराइल भी उस बछड़े के पुजारी बन गए। इस बात को अल्लाह ताला ने यूं बयान फरमाया कि ए मूसा, तेरे चले आने के बाद तेरी कौम में नया फितना बरपा हुआ और उन्होंने गौशाला परस्ती शुरू कर दी। उस बछड़े को सामरी ने बनाया और उन्हें उसकी इबादत में लगा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो अपनी कौम के मुशरिकाना फ़ैल का इल्म हुआ तो सख्त रंज हुआ और गम व गुस्से में भरे हुए वहां से वापस कौम की तरफ चले कि देखो, इन लोगों ने अल्लाह ताला के इनामात के बावजूद ऐसे सख्त अहमकाना और मुशरिकाना फ़ेल का इर्तिकाब किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से भी नाराज़ हुए कि जब कौम गुमराह हो रही थी तो आप मेरे पीछे क्यों ना आए और मुझे इतला क्यों ना दी। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौम मेरी किसी बात को ना मानती थी और मुझे ये ख्याल गुजरा कि अगर मैं चला गया तो आप अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आप मुझे अपना नायब बनाकर गए थे, तो मैं कौम को छोड़कर आपके पास क्यों चला आया। हज़रत मूसा वापस आते ही कौम से कहने लगे कि देखो, अल्लाह ताला ने तुमसे तमाम नेक वादे किए थे, तुम्हारे साथ बड़े बड़े सलूक को इनाम किया, लेकिन ज़रा से वक्फे में तुम अल्लाह ताला की नेमतों को भुला बैठे।
بلکہ تم نے وہ حرکت کی جس سے اللہ کا غضب تم پر اتر پڑا۔ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے متعلق لحاظ نہ رکھا۔ اب بنی اسرائیل معذرت کرنے لگے کہ ہم نے یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کیا، بات یہ ہے کہ جو زیور فرعونیوں کے ہمارے پاس مستعار لیے ہوئے تھے ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ انہیں پھینک دیں، چنانچہ ہم نے سب کے سب بطور پرہیزگاری کے پھینک دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ خود حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک گڑھا کھود کر اس میں آگ جلا کر ان سے فرمایا کہ وہ زیور سب اس میں ڈال دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ سب زیور ایک ہو جائیں اور پگھل کر ایک ڈلا بن جائے، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آ جائیں جیسا وہ فرمائیں کیا جائے۔ سامری نے اس میں وہ مٹھی ڈال دی جو اس نے اللہ کے قاصد کے نشان سے بھری تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میری خواہش قبول فرما لے۔ آپ کو کیا خبر تھی کہ آپ نے دعا کی، اس نے خواہش یہ کی کہ اس کا ایک بچڑا بن جائے جس میں سے بچڑے کی سی آواز بھی نکلے، چنانچہ وہ بن گیا اور بنی اسرائیل کے فتنے کا باعث ہو گیا۔ بنی اسرائیل بہکاوے میں آ گئے اور اس کی پرستش شروع کر دی، اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے اور دوسری آواز پر سجدے سے سر اٹھاتے۔ یہ گروہ دوسرے مسلمانوں کو بھی بہکانے لگا کہ دراصل اللہ یہی ہے۔ موسیٰ بھول کر اور کہیں اس کی جستجو میں چل دیے اور وہ یہ کہنا بھول گئے کہ تمہارا رب یہی ہے۔ یہ لوگ مجاور بن کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، ان کے دلوں میں اس کی محبت رچ گئی۔ آواز جو نکلتی تھی اس کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ پیچھے کے سوراخ میں سے ہوا گزر کر منہ کے راستے نکلتی تھی، اس کی آواز آتی تھی۔ اس بچڑے کا نام انہوں نے بہموت رکھ چھوڑا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا۔ اس گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھائی اور وہ خاک میں نے بچڑے کے بت میں ڈال دی اور یہ زندہ ہو گیا۔ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ میں نے جو کیا اچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا تو دور ہو جا، اب اس دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر ایک سے کہے گا کہ مجھے چھونا مت، یعنی تیرا حال برا ہو جائے گا۔ اب جو کوئی اس کو چھوتا تو اس چھونے والے کو اور سامری دونوں کو سخت بخار ہو جاتا اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ سامری چیخ چیخ کے لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے، اور لوگ بھی اس سے اجتناب کرتے تاکہ بخار کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ اس دنیا کے عذاب میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل میں چلا گیا، آخر مر گیا۔ بنی اسرائیل کی دوسری حماقت دیکھیے کہ چھوٹے گناہ سے بچنے کے لیے بڑا گناہ کر لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ استغفار کرنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی۔ حکم ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا، اور جن جن لوگوں نے بچڑا پوجا تھا انہیں بٹھا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے رہ گئے اور قتل کرنا شروع کیا۔ قدرتی طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، جب اندھیرا ہٹا تو انہیں روک دیا گیا۔ شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک سخت فرمان تھا جس کی ان لوگوں نے تعمیل کی اور اپنوں اور غیروں کو یکساں تہ و تیگ کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں بخشا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ اب بس کرو۔ مقتول کو شہید کا اجر دیا، قاتل کی اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں جہاد کا ثواب دیا۔ پیارے دوستو، اب قبالہ جادو کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں دوستو مصر سحر اور جادو کا مرکز تھا، اور فن سحر شباب پر مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلے میں اس کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ یہ جادوگر فرعونوں کے لیے ناقابل یقین قسم کے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ یہ جادوگر قبالہ نامی جادو کے ماہر تھے۔ یہ جادو کی سب سے خوفناک قسم ہے جس میں اس جادو کے ماہرین براہ راست شیطان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ شیطان ان کو کامیابی کے نئے سے نئے گر سکھاتا ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جن کے بارے میں عام انسان نہیں جانتے، اور ان سے کام لے کر انتہائی محیر العقول قسم کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس زمانے کے مصری بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، ان کی ایسی سائنسی ترقی دیکھتے ہیں جس کو بروئے کار لاتے ہوئے عظیم الشان عمارات تعمیر کی، ایسے مسالے اور دوائیاں ایجاد کی جن کی مدد سے لاشوں کو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی کوئی گزند نہیں پہنچتا۔ مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے بنی اسرائیل نے ان کے خاندانوں میں شادیاں بھی کر لیں۔ آج بھی امریکہ کی اہم شخصیات کا ڈی این اے فرعونوں سے ملتا ہے۔ آپ نے بھی اخبارات میں ایک سابق مشہور امریکی صدر کے بارے میں پڑھا ہوگا جسے فرعونوں کی نسل کا کہا جاتا ہے۔ چاہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے کہ فرعونوں کا انکل سام کی اولادوں سے کوئی نہ کوئی گہرا اور خونی رشتہ ضرور ہے،
کہ آج امریکہ کے ڈالر بل پر مصریوں کی ایک آنکھ والے قدیم مصری دیوتا کی آنکھ احرام مصر کے اوپر سے جھانکتی نظر آتی ہے، جسے ہمارے بھولے بھالے دانشور دجال کی آنکھ قرار دیتے ہیں۔ قبالہ جادو کی رسومات کے پجاری اس دنیا میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور ان کی بڑی تعداد اس جادو کی وجہ سے شہرت، دولت اور کامیابی حاصل کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہالی ووڈ خوابوں کی دنیا کی تمام سیلیبریٹیز اس جادوگر گروہ میں شامل ہیں۔ یہاں ایک بات واضح ہونی ضروری ہے، ہالی ووڈ کے تمام اداکار اور اداکارائیں یقیناً اس جادو کا سہارا اپنی کامیابیوں کے لیے ضرور لیتے ہیں۔ یہ لوگ خود جادوگر نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ قبالہ کی شیطانی رسومات اور عبادات میں باقاعدگی سے شریک ہوتے ہیں۔ یہ رسومات اور عبادات کس قسم کی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں مختصر صرف اتنا جان لیجئے کہ دنیا کی کوئی ایسی اخلاق سوز حرکت نہ ہوگی جو ان رسومات میں نہ کی جاتی ہو۔ ہر وہ فعل کیا جاتا ہے جس میں شیطان کی خوشی شامل ہوتی ہے۔ خیر، ہم اپنی بات پر واپس آتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے وطن فلسطین کی جانب واپس آئے تو یہ قوم پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ان میں فرعونوں جیسی فرعونیت، سرکشی اور شیطانی صفات بھی شامل ہو چکی تھیں۔ فلسطین میں واپس آنے کے بعد یہ لوگ جہاں دوسری بہت سی نافرمانیوں اور گناہوں میں غرق ہو گئے، وہیں ان میں سے بعض افراد جادو اور شیطانی عملیات میں بھی مصری جادوگروں کی طرح مشغول رہے۔ مخصوص عادات، اشارے اور علامتیں قبالہ کی رسومات جادو میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ان لوگوں نے اس علم کو مصریوں سے بھی زیادہ ترقی دے دی تھی۔ وہ اس علم سے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچایا کرتے۔ جب حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہت عطا فرمائی تو ان لوگوں نے قوم کو ورغلانا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نعوذ باللہ قبالہ جادو کی طاقت تھی، جس کی وجہ سے ان کو جنات پر حکمرانی حاصل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد قبالہ جادو کو روحانیت کا درجہ دے دیا گیا۔ جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کا مقام دے کر رکھا جانے لگا۔ پھر اس قوم پر عذاب الہی نازل ہونا شروع ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا گیا ہیکل پہلے بخت نصر کے ہاتھوں اور بعد میں ٹائٹس کے ہاتھوں مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور یہ قوم اللہ کے حکم سے پورے کرۂ ارض پر منتشر ہو گئی۔ قبالہ جادو کی وہ کتابیں ہیکل کے ملبے تلے ہی کہیں دب کر رہ گئیں۔ 1118 عیسوی میں یورپ کے 9 جنگجوؤں نے یروشلم میں ایک عسکری تنظیم کی بنیاد رکھی جو تاریخ میں نائٹ ٹیمپلر کے نام سے معروف ہوئی۔ یہ جنگجو بظاہر یروشلم آنے والے عیسائی مسافروں کو دوران راہ تحفظ فراہم کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا اصل مقصد ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات میں کھدائی کرنا تھا۔ یہ جنگجو اسی قدیم علم قبالہ کے طالب علم تھے۔ ان صلیبی جنگجوؤں کو یقین تھا کہ ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات میں سے انہیں قبالہ کی کتب اور آثار مل جائیں گے۔ 1860 میں برطانوی فوج کے 2 انجینئروں نے حرم الشریف کے نیچے کھدائی کی۔ وہ ایک سروے کرنا چاہتے تھے، تبھی انہی سرنگوں کا جال نظر آیا۔ یہ سرنگیں انہی 9 نائٹ ٹیمپلروں نے کھودی تھیں۔ خیال ہے کہ انہیں ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات سے خاصے آثار و نوادر ملے تھے، اور ایسی کتب بھی جن میں کالے جادو اور پراسرار رسومات کے متعلق معلومات درج تھیں۔ قبالہ کی کتب پا کر نائٹ ٹیمپلر پراسرار رسومات کے گورکھ دھندے میں پھنس گئے۔ وہ کالا جادو سیکھ کر غیر معمولی طاقتیں حاصل کرنا چاہتے تھے، یوں پھر وہ دنیا کے حاکم بن سکتے تھے۔ نائٹ ٹیمپلر کالا جادو سیکھ کر فوق البشر تو نہ بن سکے، مگر ان کے جانشینوں میں آج تک یہ تصور ضرور پنپ رہا ہے کہ دنیا پر حکمرانی کرنے کا دیرینہ خواب پورا کیا جائے۔ ان نائٹ ٹیمپلروں نے یورپ جا کر دوسرے لوگوں کو بھی طاقت اور دولت پانے کے سہانے سپنے دکھائے، لہذا بہت سے لوگ اس عسکری تنظیم میں شامل ہونے لگے جس کی بظاہر ذمہ داری یروشلم آنے والے زائرین کا تحفظ کرنا تھا۔ حقیقتاً یہ تنظیم دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہو کر کرۂ ارض کی حکمران بننا چاہتی تھی۔ انسان فطری طور پر دولت اور طاقت چاہتا ہے، اسی لیے تنظیم سرعت سے پھیلی اور چند برس میں ارکان کی تعداد کئی ہزار تک پہنچ گئی۔ 1128 میں پوپ نے اسے مذہبی عسکری تنظیم کے طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ منظوری پا کر نائٹ ٹیمپلر کی شہرت و عزت میں اضافہ ہو گیا۔ 1139 میں پوپ انوسینٹ دوم نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ نائٹ ٹیمپلروں پہ کسی ملک کے مقامی قانون لاگو نہیں ہوتے۔ گویا ٹیمپلروں کو یورپ کے ہر ملک میں آزادانہ گھومنے پھرنے کا پروانہ مل گیا، وہ صرف پوپ کے سامنے جواب دیتے۔ اس حکم نامے نے بھی عسکری تنظیم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ نائٹ ٹیمپلروں نے صلیبی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مال غنیمت میں بھی سب سے بڑا حصہ انہی کو ملتا۔ چنانچہ محض نصف صدی میں نائٹ ٹیمپلر یورپ کی سب سے بڑی عسکری اور مالیاتی تنظیم بن گئی۔
यही दुनिया की पहली मल्टी नेशनल कंपनी भी थी जिसके वसाइल बेपनाह थे और जो तजुर्बेकार और तरबियत याफ्ता मुलाजमों की फौज रखती थी। 13वीं सदी तक नाइट टेम्पलर तंजीम से 2.25 लाख यूरोपी वाबस्ता हो चुके थे। उनमें से 25,000 नाइट या घोड़सवार जंगजू थे। ये तंजीम यूरोप भर में वसी और अरीज जायदादों, कलों, गिरजाघरों और फॉर्मों की मालिक थी। हत्ता कि जब दो यूरोपी ममालिक झगड़ बैठते तो यही तंजीम उनके माबेन तस्फिया कराती। कबाला की तालीमात पर अमल पैरा होने की वजह से तंजीम का ढांचा असरार और रमूज पर मबनी था। बैरूनी लोगों को कतई इल्म न था कि तंजीम में काम कैसे होता है। उसका सरदार ग्रैंड मास्टर कहलाता है जबकि नायबीन को मास्टर कहा जाता है। इन मास्टरों का हुक्म खुदा का लफ्ज था जिसे नाइट टेम्पलर हर सूरत अंजाम देते। तंजीम में नहायत छान पटक करके नए अरकान शामिल किए जाते। उस जमाने में बैरून मुमालिक का सफ़र कई खतरात रखता था। अक्सर राह में डाकू माल लूट लेते। रफ्ता रफ्ता लोग अपनी नकदी नाइट टेम्पलरों को देने लगे। जब अपनी मंजिल पर पहुंचते तो नकदी उन्हें वापस मिल जाती। बदले में तंजीम थोड़ी सी फीस वसूल करती। यूं नाइट टेम्पलर बैंकार बन बैठे और सूद भी लेने लगे। रफ्ता रफ्ता नाइट टेम्पलर इतने ताकतवर हो गए कि फ्रांस का शाह फिलिपी पंजुम उन्हें अपने इक़्तिदार के लिए खतरा समझने लगा। चुनाचे उसने पॉप क्लेमेंट पंजुम पर दबाव डाला कि 1307 में तंजीम पर पाबंदी लगवा दी। तभी नाइट टेम्पलर ने कसम खाई कि वो रोमन कैथोलिक कलेसा को तबाह करके छोड़ेंगे। चुनाचे उन्होंने बादशाह मार्टिन लूथर का साथ दिया जो रोमन कैथोलिक कलेसा का मुखालिफ था और जिसने एक नए ईसाई फिरके प्रोटेस्टेंट इज़्म की बुनियाद रखी। कई नाइट टेम्पलर यूरोप भर में फैली मामारों की तंजीम मैसन गिल्ड्स में शामिल हो गए। उन्होंने तंजीमों में कबाला की मखसूस रसूमात और अलामात मुतारिफ करवाईं। 17वीं सदी में नाइट टेम्पलर ने हम ख्याल मामारों की मदद से फ्री मैसनरी की बुनियाद रखी। इस तंजीम का मकसद यूरोप में आज़ाद ख्याली को परवान चढ़ाना था। ऐसे मादर पिदर आज़ाद नज़रियात और ख्यालात जो इंसान को मज़हब से बरगश्ता कर दें, उसमें मादा परस्ताना जज्बात को फ़रोग दें। 1776 में साबिक फ्री मैसनों ने एक नई तंजीम अलुमिनाटी की बुनियाद रखी। इस तंजीम के अज़ाइम, सरगर्मियाँ और नज़रियात भी फ्री मैसनरी से मुमासलत रखते हैं। इन तंजीमों को यहूदी बनियों ख़ुसूसन जर्मन रोथशिल्ड ख़ानदान से सरमाया मिला। ये यहूदी पोशीदा तौर पर ईसाई मज़हब को तबाह करना चाहते थे। फिर यूरोप में जंगों की कसरत उनके सूदी कारोबार को बढ़ावा देती थी। लिहाजा फ्री मैसनरी और एलुमिनाटी को सरमाया फराहम करके यहूदी बस्तियों ने एक तीर से दो शिकार खेले। मगरिब में मज़हब के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाई और जंगों के जरिए अरब पति बन बैठे। ये फ्री मैसन और एलुमिनाटी ही हैं जिन्होंने फ्रांसीसी इनकलाब बर्पा किया, अमेरिका को अलहदा ममलिकत बनाने में अहम किरदार अदा किया। उनकी कोशिशों से यूरोप में मादा परस्ती को फ़रोग मिला और सरमायादारी पनपने लगी। मादा परस्ती ने फिर दुनिया भर में ऐसा रिवाज पाया कि मजहब और इखलाकियात दोनों को बहुत ज़ौफ़ पहुंचा। इसीलिए आज बहुत से इंसानों का मकसद ज़िंदगी हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाना बन चुका है। कबाला के जादूगर जो फ्री मैसनरी एलुमिनाटी के अहम ओहदेदारान होते हैं, वो शैतान को खुश करने के लिए उन रसूमात की अदायगी का एहतमाम करते हैं। बदले में वो फिल्मी और सियासी शख्सियात को अपने जादू के ज़रिए और शैतानी कुव्वतों की मदद से कामयाब बनाते हैं। ये लोग स्टेज पर या फिल्म में जब फ़न के मुजाहरे के लिए आते हैं, ये शैतानी ताकतें देखने वालों पर उनका सहर तारी कर देती हैं। लोग पागल होकर उन पर जान निसार करने को तैयार हो जाते हैं। बल्कि दोस्तों, यहूदियों के यहाँ रूहानियत से मुतल्लिक अलूम को कबाला ही कहा जाता है, लेकिन ये रूहानियत वो नहीं जिसका तस्वुर इस्लाम में है। यहूदियों की रूहानियत का बड़ा हिस्सा शैतानियात, सिफलियात और जादू से मुतल्लिक है। कबाला वो इल्म है जिसमें इंसानी जहन को कब्जे में करने के तमाम तरीके सिखाए जाते हैं। जादू के ज़रिए, कीमिया के ज़रिए, बरक़याती लहरों यानी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के ज़रिए, हिप्नोटिज़म और टेलीपैथी के ज़रिए। कबाला की हकीकत यहूदी मजहबी पेशवाओं को मालूम है। दीगर कौमों से इसको छुपाने के लिए उन्होंने इस इल्म के कई और हम नाम दुनिया में मुतारिफ कराए, मसलन कबाला वगैरह। उनमें से कौन सा हकीकत है, इसका जानना खासा मुश्किल काम है। यहूदियों में एक से एक बड़ा जादूगर रहा है। उन्होंने इस शैतानी अमल के ज़रिए मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ फितने फैलाएं और तरह तरह से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहें। इस तफसील को बयान करने का मकसद ये है कि मुसलमान इन यलगारों से कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करें ताकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन नामुराद हों। दूसरी वजह यह है कि ज़हनी गुलामों में मुब्तला होने की वजह से हम लोग दुनिया में रूनुमा होने वाले हादसात व वाक़यात को सिर्फ
اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے اسلام دشمن قوتیں ہمیں دکھانا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان حادثات سے عبرت پکڑنے کی بجائے ہم الٹے فکری گمراہی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جادو اور شیطانی قوتوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں آیا کہ جادو انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے حکم سے جادو کے اثرات کا کسی شخص پر ہو جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جب سے خالق کائنات نے یہ دنیا تخلیق فرمائی ہے، اس وقت سے دو نظام ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہیں، ایک مادی یعنی ظاہری نظام اور دوسرا روحانی یعنی مخفی نظام۔ جس طرح مادی نظام کے کچھ اصول و ضوابط طے کر دیے گئے ہیں، اسی طرح روحانی نظام کے اصول و ضوابط بھی طے ہیں۔ سفلی جادو کے مقابلے میں روحانی علم عطا کیا گیا تاکہ کسی بھی سفلی جادو کے برے اثرات کا روحانی علم کے ذریعے سدباب کیا جا سکے۔ جادو ایک سفلی علم ہے جس کی رد اور توڑ کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی علم سے مشرف فرمایا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کے اثرات بد ہوئے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی دو صورتیں سورہ الفلق اور سورہ الناس سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا، جن کی برکت سے جادو کے اثرات بد کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ایک کنویں میں پتھر کے نیچے رکھے گئے تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا وہ زمینی جادو تھا۔ دوستو، یہاں جادو جنات کی چند اقسام کے حوالے سے بھی واضح کر دوں کہ زمینی جادو میں پتلا وغیرہ بنا کر اسے سوئیاں لگا کر سفلی علوم پڑھنے کے بعد زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ شخص کا پاؤں جہاں لگاؤ وہاں سے مٹی اٹھا کر بھی اس پر جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے مخالف کے بال یا کپڑا لے کر ان پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کنکریوں یا مٹی پر دم کر کے اسے مخالف کے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر زمین قبرستان وغیرہ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ زمینی جادو کیلوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ کیلوں پر پڑھائی کرنے کے بعد انہیں زمین میں ٹھوک کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ اور جادو کی دوسری قسم ہوائی جادو ہے۔ ہوا میں جادو کے جنات چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا جنات کے ذریعے مخالف کے جسم میں سوئیاں پیوست کی جاتی ہیں، یا درخت وغیرہ پر تعویذ باندھ کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہانڈی کا ایک نہایت خطرناک عمل کیا جاتا ہے۔ جادوگر ہانڈی میں گوشت ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیتے ہیں اور پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ جادو کے جنات اسے اٹھا کر مطلوبہ جگہ پر گراتے ہیں، جس سے بہت نقصان ہوتا ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ علماء نے حدیث شریف کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں جنات شیاطین انسانوں کے بارے میں کیے گئے عہد و پیمان توڑ ڈالیں گے اور زمین سفلی علوم سے بھر جائے گی۔ جنات سرکش ہو جائیں گے اور ان کی شرارتیں عروج پر ہوں گی۔ دوستو، جنات کے حوالے سے اگر بات کریں تو بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرات آدم کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل جنات کی تخلیق ہوئی تھی۔ جنات میں نیک و بد دونوں اقسام ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، وہ روئے زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جن کا نام ابلیس ہے، جو انسانوں کی دشمنی میں اندھا ہو گیا۔ اس نے نفس آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ جنات کے 11 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ کسی گھر یا مکان میں رہتے ہیں اور اس گھر کے مکینوں کو ڈراتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دنیا کے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ہوگا جہاں یہ موجود ہوتے ہیں، اور ہم ایسے علاقے کو آسیب زدہ کہتے ہیں۔ یہ گھروں اور دکانوں کی برکت سلب کر لیتے ہیں، گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں، گھر میں رہنے والے افراد کے مابین تفرقہ اور عداوت پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے عاملین اسی گروہ کی مدد سے اپنا کام کرتے ہیں۔ مستند تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود کو ہمراہ لیے رات کے وقت ایک جگہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات کے ایک گروپ سے ہوئی جنہیں اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ جن وہیں اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں ایک وسیع اور عریض مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا۔ پھر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بھی بدلتے رہے، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تر و تازہ ہے۔ بلکہ دوستو، ایک صحابی جن کا نام سعد بن عبادہ ہے، یہ صحابی قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور خزرج کی شاخ ساعدہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شمار بلند پایا صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ جاہلیت میں بھی آپ سردار تھے اور آپ کو سرداری وراثت میں ملی ہوئی تھی۔ یہ صحابی اسلام سے قبل 3 باتوں تیر اندازی، تیراکی اور پڑھنے لکھنے میں بہت مشہور تھے۔
ان 3 مہارتوں کی وجہ سے آپ کو کامل کا لقب دیا گیا تھا۔ انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں اسلام قبول کیا۔ یہ بیعت چونکہ چھپ کر ایک پہاڑی درے میں ہوئی تھی، لہٰذا جب واپس ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے اکیلے نکل جاؤ تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے، لیکن کفار کو پتہ چل گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سعد بن عبادہ کو پکڑ لیا اور انہیں بہت مارا، اور قریب تھا کہ شہید کر دیتے کہ مطعم بن عدی نے انہیں آ کر چھڑایا اور مدینہ بھجوا دیا۔ یہ وہی مطعم بن عدی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی پر پناہ دی تھی، اور پھر اس وقت بھی پناہ دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر نکلے تھے۔ اسی لیے بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس وقت مطعم بن عدی فوت ہو چکا تھا، کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور کفار کے ان تمام قیدیوں کے متعلق درخواست کرتا تو خدا کی قسم میں ان سب کو بلا معاوضہ چھوڑ دیتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اگرچہ پہلے 6 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرما رہے، لیکن سعد بن عبادہ کثرت سے کھانے کے تحائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج اور دیگر صحابہ کو سیراب کرتے تھے۔ کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا امیر مقام مقرر فرمایا۔ بہرحال دوستو، یہی صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے مختلف روایت مشہور ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنات نے اس وقت شہید کر دیا تھا جب آپ ایک سوراخ میں پیشاب کر رہے تھے۔ اس سوراخ میں جنات کا ٹھکانہ تھا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس سوراخ سے جنات کی آوازیں بھی سنی کہ ہم نے سعد کو قتل کر دیا، ہم نے سعد کو قتل کر دیا۔ یہ اتنی اونچی اونچی آوازیں تھیں، اور اس وقت جنات شعر پڑھ رہے تھے کہ جس کا مضمون یہ تھا، ہم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا اور ہم نے تیر پھینکے جو ان کے دل میں آر پار ہو گئے۔ بلکہ ایک اور صحابی کا بیان ہے، جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے کی کوشش میں کھڑے ہوئے، پھر لوٹ کر کہنے لگے کہ مجھے پشت میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور پھر چند لمحات کے بعد وفات پا گئے۔ جنہوں نے با آواز بلند کہا کہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا ہے، انہیں دل پر 2 تیر مارے ہیں اور نشانہ خطا نہیں ہوا۔ یہی روایت محمد ابن سیرین سے بھی مروی ہے، لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سعد ایک کوڑا کرکٹ والی جگہ پر آئے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ناظرین، جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے مسنون دعاؤں سے غفلت نہ برتی جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر موقع کی سب دعائیں روزانہ پڑھی جائیں، بلکہ جب آپ کپڑے تبدیل کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں تاکہ جن آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں۔ جب بستر میں جائیں تو ہمیشہ دائیں طرف پہلو بدل کر سوئیں اور قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں پڑھ کر سوئیں۔ بصورت دیگر جن محض آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے اوپر سو سکتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کا دم گھٹے گا یا آپ کو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ کوئی چیز پھینکنے یا خود بلند جگہ سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے اللہ کا نام لیا کریں، ہو سکتا ہے اس جگہ پر جن سو رہا ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بلکہ ناظرین، ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے 90 دعا لازمی پڑھیں، کیونکہ ٹوائلٹس جنات کے ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتے ہیں۔ بلکہ دوستو، اس غیبی دنیا میں جادو جنات کا ایک جہاں آباد ہے۔ دوستو، کالے جادو سے جڑے لوگوں کی دنیا باہر سے رنگین، حسین اور خوبصورت نظر آتی، لیکن اندر سے بہت گھناؤنی ہوتی ہے۔ دراصل جادو شیطانیت اور اس علم سے متعلق ہے جس میں مختلف نشہ آور چیزوں، جادوئی عملیات اور ہیپناٹائزم کے ذریعے دماغ اور لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کالے جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو مانا گیا ہے۔ ناظرین، کالے جادو کی ابتدا بابل کی ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی، اور جادو کی اس قسم نے اتنی ترقی کی کہ ایک خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ یہ ایک پوری تہذیب کی شکل میں ڈھل گئی۔ جبکہ کچھ محققین کے مطابق کالے جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی۔ تاریخ کے مطابق جب یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کی گئی تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر بلا لیا، اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ یہاں لوگ کالے جادو کے علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سرانجام دیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر کے دربار میں موجود وہ جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، یہ لوگ بھی کالے جادو کے ماہر تھے۔ اسی طرح نمرود اور فرعون کے وہ درباری کاہن اور نجومی جنہوں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، یہ پیشن گوئی بھی کالے جادو کے ذریعے کی گئی تھی۔
لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کی جائے، لہٰذا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو سمندر کے رستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے اور فرعون اپنے لشکروں سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آباد ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل نے مصر میں کئی برس گزارے تھے اور قوم فرعون میں رہے تھے، اس لیے ان کے اندر بھی غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے آ گئے تھے۔ اس لیے فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے کالے عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگ گئے۔ پیارے دوستو، یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ دوستو، جادو کے متعلق امام حاکم نے المستدرک میں اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک واقعہ روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد دومت الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا، میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا، پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اسے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی، ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش ہیں، لہذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی، میں خوفزدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا، چنانچہ انہوں نے پھر کہا اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ پس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کی گلو بند والا ایک گھوڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا، یہ گیہوں گندم کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا نکل آ، تو پودے نکل آئے۔ پھر اس نے کہا فصل کٹ جا، تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا پس کر آٹا بن جا، تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی کچھ نہیں بولی تو میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المومنین، میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اس معاملے پر کیا کہیں۔ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہوتے تو آپ کے لیے کافی ہوتے۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور ہر طرح روکتے۔ جب وہ نہ مانتا تو اس سے وہ مخصوص کلمات کہہ دیتے جس سے اس کا نور ایمان جاتا رہتا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، اور یہی اس عورت کے ساتھ ہوا۔ دوستو، ہاروت ماروت کا قصہ اسرائیلی روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بد عمل ہو گئے تھے اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کہ انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے، اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں
تو وہ بھی گناہگار ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی سے 2 فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بہت پرہیزگار فرشتے تھے منتخب ہو گئے اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں قریب 1 ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اس عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت زہرہ نامی نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چلا تو مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اگر تم اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت تو واپس چلی گئی لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑکا گئی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا۔ اس نے فوراً ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناؤ سنگار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تو اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو یا پھر اس بت کو سجدہ کرو یا میرے شوہر کو قتل کرو یا پھر شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا، اس طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اس لیے چلو شراب لاؤ، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا اور اسم اعظم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے۔ تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں پر لان تان کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کے عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا اور آخرکار ان کو نجات ملے گی۔ دوستو، اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قصہ بنی اسرائیل کی ان حکایات میں سے ہے جسے انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ پھر وہاں سے کچھ لوگوں نے یہ واقعہ سن کر آگے نقل کرنا شروع کر دیا، لیکن اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو بات قرآن نے ہاروت اور ماروت کے حوالے سے کی ہے وہ بالکل سچ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا۔ 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں، اور ہاروت ماروت نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر مت کرو۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا یعنی جادو سیکھا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ کاش انہیں علم ہوتا۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے آخر میں جادو، جنات، آسیب اور شیطانی اثرات کے روحانی علاج کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جادو کی حقیقت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے بچاؤ کے طریقے معلوم کیے جاتے ہیں۔ خصوصاً ہماری بہنیں اس معاملے میں بہت فکر مند رہتی ہیں، لہذا یہاں پر انشاءاللہ
جادو، आसेब और जिन्नात की हकीकत बतलाने के बाद उनसे महफूज रहने की चंद तदाबीर जिक्र करते हैं। दोस्तों, जादू और जिन्नात का वजूद बरहक है और कुरान और हदीस में इसका तज़किरा मौजूद है। बाज़ लोग इन चीज़ों के वजूद का इनकार कर बैठते हैं। याद रखें, ये तर्ज अमल इंतहाई ख़तरनाक है। आसेब यानी जिन्नात के मुसल्लत होने की बहुत सी सूरतें। बसा औकात लोग किसी जादूगर और काला इल्म करने वाले के ज़रिए जिन को आदमी पर मुसल्लत कर देते हैं। इस सूरत में जादू के तोड़ की कोशिश की जाए और उसका बेहतरीन तरीका कुरान करीम की कसरत से तलावत और तहारत व पाकीज़गी में। ज़ाहिरी और बातनी तहारत का एहतमाम रखने वाला शख्स इन शैतानी असरात से बहुत हद तक महफूज रहता है। बाज़ लोगों से कोई ऐसा काम सरजद हो जाता है कि जिन्नात उनके दुश्मन बनकर उनके सर पर मुसल्लत हो जाते हैं। ये सूरत हाल खासी परेशान कुन होती है। ऐसे मरीज़ का इलाज यह है कि मरीज़ के बाएं हाथ की छोटी उंगली पकड़कर मंजिल पढ़ें। जब जिन हाजिर हो जाए तो मरीज़ के दाएं कान में अजान दें और बाएं कान में अकामत कहें। इसके अलावा मंजिल को पढ़कर पानी पर दम करें और आसेब ज़दा शख्स को यही पानी पिलाएं। वक्फे वक्फे से यही दमशुदा पानी उस पर छिड़कते रहें। एक पाव खालिस सरसों का तेल लेकर उस पर 3 मरतबा मंजिल पढ़कर दम करें और मरीज़ 3 रात तक मुसलसल ये तेल पूरे जिस्म पर मले और सुबह उठकर गुस्ल करे। इंशाअल्लाह जिन्नात के शर से निजात मिल जाएगी। जिस घर में जादू के असरात हों या जिन्नात तंग करते हैं वहाँ सूरह तारिक की तिलावत की जाए। अल्लाह तबारक ताला के कलाम की बरकत से तमाम आसेबी और शैतानी असरात ज़ाइल हो जाएंगे। खुद पर एतमाद रखें। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। जिन्नात से ज़्यादा खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। कभी सामना हो जाए तो अपने आप पर काबू रखें। एतमाद से गुफ्तगू करें। अगर जिन्नात डराने की कोशिश करें तो मुस्करा दें और आयतल कुर्सी और मौज़तीन, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें। याद रखें कि इंसान का जिन्नात से खौफजदा होना जिन्नात की सरकशी को बढ़ा देता है। हमेशा हलाल रिज़्क इस्तेमाल करें। हराम का लुकमा कल्ब और रूह के लिए ज़हर हलाल की हैसियत रखता है। मुर्दा दिल और बीमार रूहें शैतान के लिए तरने वाला होते हैं। दोस्तों, जिन्नात चूंकि आग से बने इसलिए उनकी फितरत में शरारत का मादा बहुत ज़्यादा होता है। लिहाजा बगैर किसी कामिल उस्ताद की रहनुमाई के उनसे छेड़छाड़ ना की जाए और ना उनको अपने ताबे करने के लिए अमलियात का सहारा लिया जाए। ये शौक अक्सर औकात गले की हड्डी बनकर रह जाता है। एक अहम बात यह है कि वहम से बचें। आजकल जिस शख्स से कह दिया जाए कि तुम पर जादू है या जिन्नात का साया है, वो फ़ौरन यकीन कर लेता है और नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। हालांकि ये वाक़यात बहुत कम होते हैं। खैर, ये एक अलहदा और तफसीली बहस है। मुख्तसर ये कि एतदाल का दामन हाथ से न जाने दें। आखिर में खसूसन अपनी बहनों की खिदमत में अर्ज़ है कि पेशावर और बदअकीदा आमिलीन के चुंगल में फंसकर अपनी नामूस और ईमान को ख़तरे में ना डालें। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो अपने किसी महरम के साथ जाएं और जाने से पहले तस्दीक करवा लें कि वो आमिल साहिब ईमान व तकवा, बाहया और सहीउल अकीदा शख्स है। ताहम कोशिश ये की जाए कि तावीज़ वगैरह अपने किसी महरम से मंगवा लें और ख़ुद घर पर ही रहें। अकेले किसी आमिल के पास जाने का ख्याल ही दिल से निकाल दें। बल्कि दोस्तों, एक मशहूर अखबार में एक आमिल बाबा जी साईं सरकार का इबरतनाक किस्सा यूं दर्ज था कि एक दिन आमिल बाबा जी साईं सरकार सोकर उठा तो उसके सीने में तकलीफ जागी। उसको फौरी तौर पर एक अस्पताल में ले जाया गया। उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। फेफड़े काम करना छोड़ रहे थे। दिल की रफ्तार मामूल से सुस्त हो रही थी। वो गनूदगी में गया, फिर बेहोश हो गया और चंद ही दिनों में कोमे में चला गया। डॉक्टर्स उसको अद्वियात और ड्रिप्स देते तो उसकी हालत कुछ देर के लिए बेहतर हो जाती, लेकिन उसके बाद वो फिर तकलीफ में होता। वेंटिलेटर की मशीनें उसके जिस्मानी रीडिंग्स दे रही थीं, लेकिन उसकी रूहानी रीडिंग सिर्फ एक औरत के पास थी जो उसकी बीवी थी। इसके इलाज पर रोज़ाना लाखों रुपए खर्च आ रहा था, लेकिन अखराजात की अदायगी उसकी बीवी का मसला न था। उसने अपने काम से बेइंतहा पैसा कमाया था। अपने इलाके में बाबा जी साईं सरकार के नाम से मशहूर था। पहले पहल उसके मुरीदैन की खासी तादाद अस्पताल अपने पीर साहब को देखने आती थी, लेकिन सिर्फ 15 दिनों के बाद ही वो इस अस्पताल में अकेला था। वो कोमे में था। उसके पास सिर्फ उसकी बीवी थी। तकरीबन 20 दिन के बाद एक सीनियर डॉक्टर ने फैसला किया कि जैसे दीगर मरीजों के सराहने सूरह रहमान का दम लगा दिया जाता है, इसी तरह उस मरीज के सराहने भी दम लगा दिया जाए। उन्होंने सूरह रहमान लगाई। सूरह रहमान की तिलावत सुनकर मरीज सकून में चला गया, लेकिन जैसे ही सूरह रहमान ख़त्म हुई, मरीज के मर्ज की शिद्दत में इजाफा हो गया। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से कीड़े निकलना शुरू हो गए। ये सफ़ेद रंग के कीड़े थे। आईसीयू वार्ड्स की नर्सों की दौड़ें लग गईं। उन्होंने इन कीड़ों को एक सर्जिकल प्लेट में इकट्ठा किया। कीड़े निकलना खुद ब खुद बंद हो गए। उन्होंने प्लेट को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर जहां दीदा था, उसने उसकी बीवी को अपने कमरे में बुलाया और बताया कि आपके मरीज के पास दिन बहुत कम है
ان کے بچنے کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جس طرح سے یہ کیڑے نکل رہے ہیں ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے خیال کے مطابق یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، اس نے زندگی میں کچھ ایسا ضرور کیا جس کی جزا یہ یہاں بھگت رہا ہے۔ آپ اپنا فیصلہ کیجئے تاکہ ہم اپنا فیصلہ کر سکیں۔ اس کی بیوی خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں وہ کریں، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، میں اس انسان کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں ہوں، میں اگرچہ شادی شدہ ہوں لیکن یہ انسان میرا خاوند نہیں ہے، یہ ایک جادوگر تھا، یہ جادو کے زور پر ناممکن کو ممکن کرتا تھا، اس کا حلقہ مریدین بھی وسیع ہے، اس کی جائیداد بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس شخص کا انجام دیکھ کر مجھے خوف آ رہا ہے۔ میں اولاد کی خاطر اس انسان کے پاس آئی تھی، دوران عمل اس نے مجھ سے جسمانی تعلقات قائم کیے اور آج 7 سال ہو چکے ہیں کہ میں اپنے گھر سے فرار ہوں، ان کے نزدیک شاید میں مر چکی ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ جادوگر شراب و شباب کا رسیہ ہے، کون سا کالا علم ہے جو اس کو نہیں آتا، میں اس کے ساتھ میں جانتی ہوں کہ اس کا حرم ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت عورت سے آباد رہتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی لڑکی اس کو پسند آ جائے اور اس کو اپنے عمل کے زور سے اپنے بستر تک نہ لائے۔ اس نے عملیات میں ہر وہ کام کیا جس کو اللہ نے منع کیا ہے، جائے نماز اور قرآن کی حد درجے بے حرمتی اس کے لیے روزانہ کا معمول تھا اور اس کے کالے عملیات کا حصہ تھا۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بابا بنا ہوا تھا، لیکن یہ انسان در حقیقت خود ایک حیوان تھا۔ یہ قرآن کی مختلف آیات کو بگاڑ کر تعویذ بناتا تھا۔ اس کے پاس اپنے گھریلو حالات کی ستائی عورتیں، امتحانات میں کامیابی کے لیے بچے اور بچیاں، اولاد کے حصول کے لیے لڑکیاں، غربت کے ستائے لوگ، محبت کی شادی کے متلاشی، پرائز بانڈ، شوہر کو قابو میں کرنے کی خواہش مند عورتیں وغیرہ بکثرت آتی تھیں۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ اس کا انجام دیکھ کر مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ عورت یہ بات کر کے چلی گئی اور اس عورت کے جانے کے 2 دن بعد ہی وہ جادوگر بھی وینٹیلیٹر پر دم توڑ گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی لاش سے اس قدر شدید بدبو آ رہی تھی کہ اس کی لاش کو ICU سے باہر لان میں لایا گیا۔ اس بدبو کی وجہ سے اس کو سرد خانے رکھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس کے مریدین اور بیوی کو اطلاع دی گئی، لیکن بدبو کی وجہ سے کوئی بھی لاش کے پاس آنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی لاش کو صرف 2 گھنٹے میں اسپتال کے عملے اور نجی NGO نے قریبی قبرستان میں دفنا دیا۔ وہ جادوگر چلا گیا لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گیا۔ کوئی تو وجہ ہے کہ جادو کو حرام کہا گیا ہے۔ یہ جادوگر انسانی نفسیات سے کھیلتے ہیں جس میں حسد، جلد بازی اور مایوسی شامل ہے۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جنہیں اسلام نے اپنانے سے منع کیا ہے۔ اگر آپ تقدیر پر شاکر ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے، اللہ سے اچھا تعلق ہے، کسی سے حسد نہیں کرتے، نتائج کے حصول کے لیے جلد بازی نہیں کرتے اور حالات سے مایوس نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کوئی جادوگر آپ کو بہکا نہیں سکتا۔ کوئی بھی کامیابی شارٹ کٹ سے ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کو شارٹ کٹ سے کامیابی ملتی ہے تو یقین کیجئے وہ سب کچھ چند سال کے لیے عارضی ہوتا ہے۔ دنیا میں 99% لوگوں نے محنت اور انتھک محنت سے کامیابی حاصل کی ہے، لہذا شارٹ کٹ کی تلاش میں عاملوں کے پاس جا کر اپنی دنیا اور آخرت خراب کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جادو کرنا اور کروانا حرام ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تباہ کرنے والی 7 چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے اور جادو کرنے سے۔ جادو کرنے والے کا حکم یہ ہے کہ اگر جادو جنات و شیاطین کے ذریعے سے کیا جائے اور جادو سیکھتے سکھاتے ہوئے جنات و شیاطین کے تقرب کے حصول کے لیے ان کی عبادت کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور اگر جادو دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے کیا جائے تو یہ ظلم و زیادتی اور کبیرہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا پر ان کی باندی نے جادو کیا تھا، لہٰذا ام المومنین نے بطور سزا اسے قتل کرنے کا حکم دیا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ سیدنا بجالہ بن عبدہ سے مروی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے 1 برس پہلے 19 کو یہ خط لکھا کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے، تو ہم نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 3 جادوگروں کو قتل کر دیا۔ جندب الخیر فرماتے ہیں کہ جادوگر کی سزا قتل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ پر ہمیں کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے آنے والی نئی ویڈیو